वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नावल का 16वां हिस्सा। एडगर का खत आया। उसने कैथी के लिए स्याह मातमी लिबास बनाने को कहा था। इज़ाबील मर गई थी। खत में वापसी के प्रोग्राम के अलावा यह भी लिखा था कि वो अपने भांजे लिंटन को साथ ला रहे हैं, इसलिए उसके लिए एक कमरा तैयार किया जाए। कैथी बाप की वापसी की खुशी में भागी दौड़ी फिर रही थी। इस ख्याल से तो वो निचली न बैठ सकती थी कि उसका फूफीजाद भाई भी आ रहा था। उसने अपने उस भाई से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं, और जिस शाम उन लोगों को वापस आना था, कैथी की हालत काबिल दीद थी। वो सुबह से ही अपने छोटे छोटे ज़ाती कामों के लिए हिदायत देती रही थी, और अब शाम को अपने नए मातमी लिबास फ्रॉक में वालिद और भाई के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। बेचारी को अपनी फूफी के मरने का ज़रा भी सदमा न था, और होता भी कैसे, उसने कभी फूफी को देखा भी न था। लेकिन मुझे उसने तंग कर रखा था। बार बार गेट की तरफ भागती और मुझे भी साथ ले कर जाती। कहने लगी, लिंटन मुझसे 6 ही माह तो छोटा है, कितना लुत्फ आएगा उससे खेल कर। फूफी ने एक बार पापा को ख़त में अपने लड़के के बालों की लट भेजी थी। नेली, हाय अल्लाह, कितने खूबसूरत बाल थे, और अब मैं उन बालों के मालिक से मिलूंगी। आहा हा। और फिर पापा, प्यारे पापा, कितने दिनों बाद आ रहे हैं। नेली, आओ ना, भाग कर सड़क पर चलें। वो सड़क तक भाग कर जाती, फिर वापस आती, और मुझे भी उसका साथ देना पड़ता। फिर वो गेट के बाहर घास के एक टुकड़े पर आराम से बैठ गई, लेकिन आराम भला वहाँ कहाँ। बोली, कब आएंगे वो लोग। वो दूर से गर्द सी तो उठ रही है। नेली, आओ आगे चलते हैं। वो सामने निस्फ मील के फासले पर जो दरख्तों का झुंड है, बस उस मोड़ तक चलते हैं। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। आखिर कब तक बेकार भागती दौड़ती रहती। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और बग्घी नज़र आने लगी। पापा का मुंह खिड़की से बाहर देखकर कैथी खुशी से चीखती हुई दोनों बाजू फैलाकर बग्घी की तरफ भागी। एडगर बग्घी से उतरा और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से गले लग गए। मैंने बग्घी में झांका कि एक नज़र लिंटन को देखूं। वो फर के कोट में मलबूस, गर्म ऊनी शाल में लिपटा कोने में सोया हुआ था, जैसे सख्त सर्दी का मौसम हो। नर्म व नाजुक, जर्द रूह, लड़कियों जैसा। लेकिन एडगर ने मुझे हाथ के इशारे से मना कर दिया कि अभी उसे उसके हाल पर छोड़ दूं। तवील सफ़र ने उसे थका दिया था। कैथी अपने भाई को देखने के लिए बेकरार थी, लेकिन एडगर ने उसे भी मना कर दिया, और दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चल दिए। रास्ते में एडगर ने कैथी से कहा, देखो बेटी, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह चाको चौबंद और खुशो खुर्रम नहीं है। माँ की मौत का सदमा अभी बहुत ताज़ा है, इसलिए वो अभी तुमसे खेल न सकेगा, और न ही उससे ज़्यादा बातें करना। कम अज़ कम आज रात उसे आराम करने दो। बहुत अच्छा पापा, लेकिन मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है। उसने एक बार भी बाहर नहीं झांका। बग्घी रुकी। एडगर ने भांजे को जगाया और गाड़ी से उतारते हुए कहा, यह है कैथी तुम्हारा फूफीजाद भाई, और यह है तुम्हारी बहन कैथी, जो तुम्हारी बहुत शौकीन है। इसे रोकर परेशान न करना। सफ़र ख़त्म हो चुका है, और अब तुम्हें खुश खुश नज़र आना चाहिए। लिंटन कैथी से हाथ मिलाने की बजाय पीछे को हटा और आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है। आओ मेरे साथ आओ, बड़ा अच्छा बच्चा है, मैंने सरगोशी में कहा। तुम्हें देखकर वो भी रो देगी। देखो वो कितनी रंजीदा हो गई है। तीनों लाइब्रेरी में दाखिल हो गए, जहां मेज़ पर चाय लगी थी। मैंने बढ़कर लिंटन की टोपी उतारकर मेज़ के पास एक कुर्सी पर रख दी, लेकिन जो ही वो कुर्सी पर बैठा, फिर रोने लगा। आका ने पूछा कि क्या बात है, तो रोते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है और मुझसे कुर्सी पर नहीं बैठा जाता। आका ने तहम्मुल से जवाब दिया, तो जाओ सोफे पर बैठ जाओ, नेली तुम्हें वहीं चाय दे देगी। वो सोफे पर जाकर बैठा और फिर वहीं दराज हो गया। कैथी अपना स्टूल वहीं उठा लाई। कुछ देर तो खामोश रही,
پھر اس کے بالوں سے کھیلنے لگی اور پلیٹ میں چائے ڈال کر اسے بچوں کی طرح پلانے لگی۔ اس پر لنٹن خوش ہو گیا، اس کے آنسو خشک ہو گئے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تو آقا مجھ سے بولے، میرا خیال ہے دونوں گھل مل جائیں گے، بشرطے کہ ہم اسے یہاں رکھ سکیں۔ اسے ہم عمر ساتھی کی ضرورت ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، جی ہاں، اگر ہم اسے یہاں رکھ سکے۔ میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ ایسا نہ ہو سکے گا، لیکن یہ کمزور سا بچہ وودرنگ ہائٹس میں کس کی صحبت اختیار کرے گا؟ اس کے ساتھ کھیلنے اور وقت گزارنے کے لیے تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ لیکن قدرت ہماری توقع سے بھی پہلے فیصلہ کر چکی تھی۔ میں لنٹن کو سلانے کے بعد نیچے ہال کے کمرے میں آئی، ایڈگر کے کمرے کے لیے موم بتی جلا رہی تھی کہ ایک ملازم باورچی خانے سے آ کر بولا، مسٹر ہیتھ کلف کا نوکر جوزف آیا ہے اور آقا سے ملنا چاہتا ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کوئی وقت ہے لوگوں سے جا کر ملنے کا؟ ابھی ابھی وہ طویل سفر سے تھک ہار کر واپس آئے ہیں اور اس وقت وہ کسی سے نہ مل سکیں گے۔ ٹھہرو، پہلے میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہے۔ لیکن میں نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ جوزف ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے میں ٹوپی پکڑے کچن کے راستے ہال کمرے میں آیا اور بڑے آرام سے قالین پر جوتے صاف کرنے لگا۔ میں نے سرد مہری سے کہا، آداب جوزف، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت کہاں؟ وہ میری طرف توجہ دیے بغیر مجھے ہاتھ کے اشارے سے پرے کرتے ہوئے بولا، میں مسٹر ایڈگر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈگر اس وقت سونے لگے ہیں، اگر کوئی بہت ضروری بات نہ ہو تو وہ اس وقت نہیں ملیں گے۔ یہاں بیٹھو اور مجھے پیغام دے دو، میں صبح انہیں کہہ دوں گی۔ وہ بند کمروں کی قطار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون سا کمرہ ہے ایڈگر کا؟ میں سمجھ گئی کہ وہ میرا دخل پسند نہیں کرتا، چنانچہ میں بادل نخواستہ اوپر لائبریری میں گئی، جوزف کے متعلق بتایا اور ایڈگر کو مشورہ دیا کہ وہ اسے صبح آنے کو کہے۔ لیکن جوزف نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ ٹھک ٹھک کرتا ہوا اندر گھسا چلا آیا اور ایڈگر کے عین سامنے چھڑی زمین پر ٹھونک کر جما دی، دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور اونچی آواز میں بولا، ہیتھ کلف نے مجھے اپنا لڑکا لانے کو بھیجا ہے اور میں اسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ایڈگر 1 منٹ تک خاموش رہا، اس کے چہرے سے انتہائی دکھ اور کرب کا احساس جھلک رہا تھا۔ خود بچے کی اپنی حالت بھی قابل رحم تھی۔ پھر اسے ایزابیل کی التجائیں یاد آ گئیں کہ ماموں بھانجے کو اپنے پاس رکھے۔ آقا نے بہترا سوچا کہ کوئی حل نکل آئے، لیکن وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جتنا لنٹن کو رکھنے پہ اصرار کریں گے، ہیتھ کلف کی زد بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ سوائے دست بردار ہونے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بہرحال وہ اس وقت بچے کو جگانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے اور سکون سے بولے، ہیتھ کلف کو جا کر کہو کہ اس کا لڑکا کل وودرنگ ہائٹس پہنچ جائے گا۔ وہ بہت طویل سفر کے بعد سویا ہوا ہے، اور ہاں، ہیتھ کلف سے یہ بھی کہنا کہ بچے کی صحت بہت خراب ہے اور اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ میری سرپرستی میں رہے۔ جوزف چھڑی سے زمین پر ٹھونکا لگا کر بولا، نہیں نہیں، یہ پاکھنڈ نہیں چلے گا۔ ہیتھ کلف کو اس کی ماں کی یا تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اسے اپنا بچہ چاہیے اور میں اسے ابھی ابھی لے کر جاؤں گا۔ ایڈگر فیصلہ کن انداز میں بولے، ہرگز نہیں، آج رات ہرگز نہیں، فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے ہیتھ کلف کو بتا دو۔ نیلی، اسے نیچے کا راستہ دکھاؤ، جاؤ۔ یہ کہہ کر ایڈگر نے جوزف کی طرف گھور کے دیکھا تو وہ باہر نکل گیا، میں بھی نکل آئی۔ ایڈگر نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جوزف آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، اس پاکھنڈ سے تو ہیتھ کلف خود ہی نپٹے گا، کل وہ خود آئے گا، ذرا دیکھوں اسے کیسے نکالتے ہو۔ پیشتر اس کے کہ جوزف کی دی ہوئی دھمکی پر عمل کرنے کی نوبت آتی، ایڈگر نے مجھے ہدایت کی کہ کیتھی کے گھوڑے پر لنٹن کو الگ صبح وودرنگ ہائٹس چھوڑ آؤں۔ ایڈگر نے مجھے کہا، اب آئندہ چونکہ ہمیں لنٹن کے مستقبل سے کوئی سروکار نہ ہوگا، اس لیے تم کیتھی سے ذکر نہ کرنا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ کیتھی کا اس سے ملنا چونکہ اب اتنا آسان نہ ہوگا، اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ
ورنہ وہ روزانہ ہائٹس کی طرف چل دیا کرے گی۔ اسے صرف یہ بتانا کہ لنٹن کے والد نے اچانک اسے بلا بھیجا ہے، اس لیے اسے جانا پڑ گیا۔ صبح 5 بجے اول تو لنٹن بستر سے نکلنے کو ہی تیار نہ تھا، پھر جب اسے پتا چلا کہ اسے مزید سفر کرنا ہوگا تو وہ حیران ہو گیا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر رام کرنا چاہا کہ اسے چند دنوں کے لیے اپنے باپ کے پاس رہنا ہوگا، کیونکہ وہ اس سے ملنے اور دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ میرا باپ؟ لنٹن حیران ہو کر بولا، ممی نے تو مجھے کبھی نہ بتایا کہ میرا کوئی باپ بھی ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ میں تو ماموں کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ گرینج سے چند میل کے فاصلے پر رہتا ہے، وہ ان پہاڑیوں کے پیچھے۔ تم جب چاہو، جب دل کرے یہاں آ سکتے ہو۔ تمہیں خوشی سے اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے اور اس سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے جتنی تم اپنی ممی سے کرتے تھے۔ لنٹن بولا، لیکن میں نے اس کے متعلق پہلے کبھی کیوں نہیں سنا؟ وہ اور والدوں کی طرح میری ممی کے ساتھ کیوں نہ رہتا تھا؟ اس لیے کہ وہ شمالی علاقوں میں بزنس کرتا تھا اور تمہاری ممی کی صحت جنوبی علاقوں میں ٹھیک رہتی تھی، میں نے جواب دیا۔ تو ممی نے ان کے متعلق کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ ماموں ایڈگر کا تو وہ اکثر ذکر کرتی تھیں، اتنی باتیں کرتی تھیں ماموں کے متعلق کہ میں دیکھے بغیر انہیں چاہنے لگا۔ اپنے باپ کو میں جانتا ہی نہیں تو ان سے محبت کیسے کروں گا؟ نہیں بیٹے، اچھے بچے اپنے ماں اور باپ دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ تمہاری ممی نے تمہارے ساتھ اس لیے ذکر نہ کیا ہوگا کہ پھر تم اکثر باپ سے ملنے پر ضد کرتے اور یہ ان کا بزنس گڑبڑ ہو جاتا۔ لیکن اب جلدی کرو، دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے صبح ہی صبح یہاں سے چل دیتے ہیں، سیر کرتے چلیں گے۔ تو کیا وہ لڑکی بھی میرے ساتھ جا رہی ہے جو رات کو مجھ سے ملی تھی؟ نہیں، ابھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو کیا ماموں جا رہے ہیں؟ نہیں، فی الحال میں جا رہی ہوں۔ لنٹن واپس تکیے پہ گر پڑا اور تقریباً روتے ہوئے بولا، ماموں کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ تم خدا جانے مجھے کہاں کہاں لے جانا چاہتی ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہتری کوشش کی کہ اگر وہ اس وقت اپنے باپ کے پاس نہ گیا تو اس سے کتنی خرابی ہوگی، لیکن وہ نہ بستر سے نکل رہا تھا، نہ اس کے کپڑے بدلنے کی میری کوئی کوشش کامیاب ہو رہی تھی۔ آخر میں نے ایڈگر کو بلایا اور 100 ہیلوں، بہانوں اور جھوٹے وعدوں سے ہم اسے تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں اسے قابو رکھنے کے لیے راستے بھر یقین دلاتی رہی کہ اس کے ماموں اور کیتھی اکثر اس سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ صبح کی تازہ ہوا، جنگلی پھولوں کی مہک اور ہلکی گرم دھوپ نے اس کی طبیعت کچھ بحال کی، تو اب اس نے اپنے نئے گھر کے متعلق سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ کیا وودرنگ ہائٹس بھی اتنی ہی عمدہ اور خوشگوار جگہ ہے جتنی گرینج؟ اچھی جگہ ہے، وہ درختوں میں اس قدر چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی بڑی ہے، لیکن ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ تازہ اور صحت مند ہوا، جب چاہو جہاں چاہو باہر نکل کے گھوم پھر سکتے ہو۔ وہاں کیتھی کا ماموں زاد بھائی ہیریٹن بھی ہے، وہ تمہیں تمام خوبصورت مقامات دکھائے گا۔ پھر تم عمدہ موسم میں کتاب لے کر کھیت کی منڈیر پر کسی درخت کے نیچے مطالعہ کیا کرنا۔ کبھی کبھی تمہارے ماموں ایڈگر بھی آ جائے کریں گے، وہ لمبی سیر کرنے کے عادی ہیں، تم ان کے ساتھ سیر کر لیا کرنا۔ کیا میرا باپ میرے ماموں کی طرح خوبصورت اور جوان ہے؟ لنٹن نے پوچھا۔ ہاں، اتنا ہی جوان ہے، البتہ اس کے بال اور آنکھیں سیاہ ہیں۔ وہ تمہارے ماموں سے زیادہ لمبا چوڑا ہے۔ پہلی نظر میں وہ تمہیں اتنا ہمدرد اور نرم دکھائی نہ دے گا، لیکن ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن تم اس سے ادب سے پیش آنا، پھر وہ تم سے بہت نرمی اور محبت سے پیش آئے گا، آخر تم اس کی اولاد ہو۔ سیاہ بال اور کالی آنکھیں، تو کیا میں اس جیسا نہیں ہوں؟ لنٹن نے پوچھا۔ اتنے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا اور اس کا کیا موازنہ، اس کا سفید رنگ، اس کا سانولا، یہ کمزور و لاغر، وہ تنومند، اس کی آنکھیں ماں کی طرح بڑی بڑی، کچھ بھی تو باپ پہ نہیں گیا تھا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ مجھے اور ممی کو کبھی بھی دیکھنے نہ آیا۔
کیا اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہوگا تو نہایت بچپنے میں، مجھے تو اس کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں۔ میں نے کہا، بیٹے 300 میل کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اور 10 سال بڑوں کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہارے ابا ہر سال تمہارے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہوں اور ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے ملتوی کر دیتے ہوں۔ اس سے اس قسم کے سوالات مت کرنا۔ لنٹن گہرے خیالات میں کھو گیا اور باقی وقت خاموش رہا، یہاں تک کہ ہم وودرنگ ہائٹس کے سامنے پہنچ گئے۔ میں نے رک کر لنٹن کے چہرے کے تاثرات پڑھنے چاہے۔ وہ منقش کھڑکیوں اور بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی جھاڑیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی نئی رہائش کا بیرونی منظر پسند نہ آیا، لیکن اس نے فی الحال شکایت کرنا پسند نہ کیا۔ اسے گھوڑے پر چھوڑ کر پہلے میں اتری اور جا کر گیٹ کھولا۔ صبح کے 6:30 بجے تھے۔ گھر والے ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ جوزف ہیتھ کلف کی کرسی کے پاس کھڑا کوئی کہانی گڑھ رہا تھا اور ہیریٹن کھیتوں کو جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ جو ہی ہیتھ کلف کی نظر مجھ پر پڑی، وہ بولا، ہیلو نیلی، اچھا کیا تم آ گئیں، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید اپنی چیز لانے کے لیے مجھے خود ہی جانا پڑے۔ تم لڑکے کو لے آئی ہو نا؟ ذرا دیکھیں تو کیا شے ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹہلتا ہوا گیٹ تک آیا۔ ہیریٹن اور جوزف اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ بیچارے لنٹن نے ان تینوں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اپنے بیٹے کو یوں لرزتا کانپتا دیکھ کر ایک زہر خند ہنسی اس کے ہونٹوں پہ آئی، اور وہ یوں گویا ہوا، کیا خوبصورت چیز ہے، کتنی پیاری اور دلکش، کیا کھلاتے رہے ہو تم اسے نیلی۔ یقیناً ہیتھ کلف جیسا تنومند اور صحت مند انسان اپنے بیٹے کو اتنا کمزور و لاغر دیکھنے کی توقع نہ رکھتا تھا۔ لنٹن ہیتھ کلف کی کوئی بات نہ سمجھ سکا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ سب کچھ اسی کے متعلق کہا گیا تھا۔ اصل میں اسے اب تک یہ بھی یقین نہ آیا تھا کہ یہ کرخت سا آدمی واقعی اس کا باپ ہے۔ وہ مجھ سے اور بھی چمٹ گیا، اور جب ہیتھ کلف نے اسے اپنے پاس بلایا تو میرے کندھے پر منہ رکھ کر رونے لگا۔ نہ نہ، یہ کہہ کر ہیتھ کلف نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھسیٹا اور اپنے گھٹنوں میں بٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور غور سے دیکھتے ہوئے بولا، رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کوئی تمہیں مار تو نہیں رہے، تم تو بالکل اپنی ماں کی تصویر ہو، میرا حصہ تم میں کہاں ہے چوزے۔ اس نے لڑکے کی ٹوپی اتار کر اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کمزور بازوؤں اور انگلیوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ لنٹن کا رونا رک چکا تھا۔ اب وہ اپنی موٹی موٹی نیلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے جسم کا پورا جائزہ لینے کے بعد ہیتھ کلف بولا، مجھے جانتے ہو؟ نہیں، لنٹن نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے متعلق سنا تو ہوگا؟ نہیں، لنٹن نے پھر ویسا ہی جواب دیا۔ ہیتھ کلف بولا، کیا واقعی نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے تمہاری ماں کے لیے کہ اس نے تمہیں اپنے باپ سے بالکل بے خبر رکھا۔ تو سنو، تم میرے بیٹے ہو، اور تمہاری ماں اس قدر ذلیل عورت تھی کہ اس نے تمہیں میرے بارے میں کبھی کچھ نہ بتایا۔ پیچھے مت ہٹو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، اچھے بچے بنو۔ نیلی، اگر تم تھک گئی ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر چاہو تو واپس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، ہیتھ کلف، بچے سے نرمی اور شفقت سے پیش آنا، یاد رہے، اس کے سوا تمہارا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ہیتھ کلف ہنس کر بولا، تم بے فکر رہو، میں اس سے بڑی نرمی اور مہربانی سے پیش آؤں گا، بس یہ خیال رہے کہ کوئی اور میری اس نرمی اور مہربانی میں حصہ دار نہ ہو، ورنہ میں بپھر جاؤں گا۔ اس سے پیار محبت کا حق صرف مجھے ہے۔ جوزف، ذرا ناشتہ تو لاؤ بیٹے کے لیے۔ اور ہیریٹن، کھا کھا کر کتے کی طرح پلتے جا رہے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، کوئی کام کرو۔ جوزف اور ہیریٹن کے چلے جانے کے بعد ہیتھ کلف بولا، نیلی، میرا بیٹا گرینج کا آئندہ کا مالک ہے، اور میں اسے اس وقت تک مرنے نہ دوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس کے ذریعہ وہ جائیداد بھی میری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں ہوا یا میرا بیٹا ایک ہی بات ہے۔ میرے لیے کتنی بڑی فتح ہوگی
کہ میرا بیٹا ان تمام جائیدادوں اور زمین کا مالک ہوگا، میرا بچہ ان سب کے بچوں سے، ان بڑے لوگوں کی اولادوں سے مزدوری کروائے گا، ان پر حکم چلائے گا۔ یہ واحد خیال اس نفرت پر قابو پانے کے لیے کافی ہے جو مجھے اپنے اس لڑکے سے ہے۔ اس لیے اسے دیکھ کر میں بڑی دردناک اور گھناؤنی یادوں میں گھر جاتا ہوں۔ بہرحال یہ لڑکا یہاں پوری طرح محفوظ ہے، اس کا یہاں اتنا ہی خیال رکھا جائے گا جتنا تمہارا آقا اپنی لڑکی کا رکھتا ہے۔ میں نے بالائی منزل پر اس کے لیے ایک کمرہ خوبصورتی سے سجایا ہے۔ ہفتے میں 3 بار ایک ماسٹر اسے پڑھانے کے لیے 20 میل کے فاصلے سے آیا کرے گا۔ ہیریٹن کو میں نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ اس کا حکم بجا لائے۔ قصہ مختصر، میں نے اس بات کا پورا بندوبست کر لیا ہے کہ میرا بیٹا اپنے تمام اٹھنے بیٹھنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ بیچارہ بہت کمزور ہے اور یہ تمام مصیبتیں اس کے بس کا روگ نہیں۔ اس دوران جوزف دلیے کی ایک پلیٹ لے آیا۔ لنٹن نے ارد گرد دیکھا اور دلیے کی پلیٹ پرے کر دی، گویا تصدیق کر دی کہ وہ یہ چیز نہیں کھا سکتا۔ جوزف نے اس پر ناک چڑھایا۔ شاید ہیتھ کلف بھی جوزف کی طرح ناک بھوں چڑھاتا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جذبات کو اندر ہی اندر دبا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوکر پیشہ لوگ اس کے بیٹے کا مذاق اڑائیں۔ کچھ دیر انتظار کر کے جوزف بولا، نہیں کھایا جاتا؟ ارے جب ہیریٹن تمہارے جتنا بڑا تھا تو یہی کھایا کرتا تھا، تم کیوں نہیں کھا سکتے؟ میں یہ نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ اسے، لنٹن نے جواب دیا۔ جوزف دلیے کی پلیٹ اٹھا کر ہیتھ کلف کے پاس لے گیا اور اس کی ناک کے پاس لے جا کر بولا، کیا ہوا ہے اس دلیے کو؟ اس کی ماں بھی یہی پاکھنڈ رچایا کرتی تھی۔ بکواس بند کرو، ہیتھ کلف چلایا۔ اس کی ماں کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو، یہ جو کھاتا ہے اسے لا کر دو۔ نیلی، یہ کیا کھاتا ہے؟ میں نے گرم دودھ یا چائے دینے کو کہا اور نوکر کو مستقل ہدایت مل گئی کہ وہ بچے کی پسند کی چیزیں اسے کھانے کو دے۔ میرے لیے یہی خیال اطمینان بخش تھا کہ ہیتھ کلف جیسے بے پرواہ اور سنگ دل شخص کو اپنے لڑکے کی صحت کی کافی فکر تھی۔ میں نے اب زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، اور جب کہ لنٹن ایک کتے کی دوستانہ دست درازیوں پر اسے ڈرتے ڈرتے ڈانٹ رہا تھا، میں چپکے سے باہر نکل آئی، لیکن وہ اتنا غافل بھی نہیں تھا۔ جو ہی میں نے دروازہ بند کیا، پیچھے سے اس کے رونے کی آواز آئی، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ بھلا اسے کب باہر آنے دیتے؟ دروازے کی کنڈی اندر سے بند ہوئی اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر گرینج واپس آ گئی۔